ब्लेसिंग ऑफ आला हजरत में हम बरकतें लूट रहे हैं। टॉपिक है आला हजरत एज अ शेख तरीकत। आला हजरत शेख तरीकत की हैसियत से आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु is a complete person, and spirituality, ruhaniyat, is the main factor in his life. Person who is on a high rank in the field of spirituality, he is a wali of Allah. Wali of Allah is a friend of Allah. A person who is in a proximity, in the nearness, in the qurb of Almighty Allah Azza wa Jalla. The question that people raise, they say there was shiddat in his personality. That's not true. I would rather say he had ghairat. Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. आला हजरत लाजवाब, आला हजरत बेमिसाल। मगर आला हजरत के पीर की भी क्या शान है। आइए चलते हैं पीर तरीकत, जो कि आला हजरत के पीरो मुर्शिद थे, कैसे बैत हुए, कैसे गए और पीर ने क्या कुछ नवाजा, कुछ सुनते हैं। Well, as our brother mentioned, that it was actually a spiritual experience. Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu, when he was 22 years old, and everyone acknowledged Ala Hazrat as a great scholar, and he was by that time well known in the whole world. Okay. And before he became murid. Before he became murid. Because he became mufti at the age of, under 14. Yes. So imagine now he's 22 years old. 22 साल में तो धूम मच चुकी थी। Yes. The east, west, everybody knew that, he's a great scholar. क्या बात है। And then his grandfather, Hazrat Raza Ali Khan, rahmatullah ta'ala alayhi, came in his dream and told him that somebody will come soon to you and will give you the good news. And then Hazrat Maulana Abdul Qadir Badayuni rahmatullah ta'ala alayhi came after 2 or 3 days. Okay. Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu had a great respect for Hazrat Maulana Abdul Qadir Badayuni rahmatullah ta'ala alayhi. And they had a mashwara together with his father, and that we should go to Marhira Sharif and take bayat with Hazrat Sayyidi Shah Ali Rasul Marharavi rahmatullahi ta'ala alayhi. And they went to Marhira Sharif, 3 of them. आपके वालिद साहब भी साथ थे? Yes. अच्छा. And Hazrat Khatamul Akabir Shah Ali Rasul Marharavi rahmatullahi ta'ala alayhi said to them that I was waiting for you people to come from many days. Subhanallah. So that the connection, the spiritual connection, the arrangements, instructions, in other words, inspirations, everything was managed, laid down in its place. Subhanallah. Subhanallah. And then Hazur Sayyidi Shah Ali Rasul rahmatullah ta'ala alayhi made Ala Hazrat's father and Ala Hazrat both his murid. They both took bayat, and all the ijazat and the khilafat and the ijazat, the permission of all the salasil were given immediately after they took bayat. And on that, Hazrat Nuri Mian rahmatullah ta'ala, which we discussed as a second murshid or teacher of Sayyidi Ala Hazrat radiallahu ta'ala in spirituality, he said to his grandfather, that is now Hazrat Shah Ali Rasul, Ala Hazrat Piro Murshid. He said to him that in your tariqah, in your silsila, in your khanqah, you don't give ijazat or permission so quickly. You always test the person, put him into hardships. He goes through a lot of labor. After when he proves his capability, then you grant him the khilafat. So how come these people came and you gave them the khilafat and the ijazat of all the salasil? In the first meeting. Allah. So he replied that people come to me as dirty. Allah. And I purify them. And when they are purified, when they are clean, then I give them ijazah, then I give them khilafah. But these people are such that they came to me clean. So there was no need to clean them. So they were ready.
So I gave them the Khilafat. Allah, And Allah. as he answered that question, and he said, Mian Sahab, there was a worry from a long time. Hai, hai. I had this worry in me from a long time. Alhamdulillah, that worry is gone today. Hai, hai. And what was that worry? He said, if Allah subhanahu wa ta'ala asks me on the day of judgment that, O Ale Rasul, what gift have you brought to me? And now I will be able to say that I have brought Maulvi Ahmad Raza Khan to you as a gift. Hai, 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 hai. Subhanallah. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو، یہ ایسا اسپرچول، ایسا روحانی واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں اپنے اردو ناظرین کے لیے بھی اس کو سمرائز کروں، اردو میں کچھ پیش کروں کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں آئے اعلیٰ حضرت کے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ 2 دن بعد تمہیں خوشخبری ملے گی، کوئی شخصیت تم سے ملیں گے. پھر حضرت عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، اعلیٰ حضرت کو ماہرہ شریف کے بارے میں ارشاد فرمایا. آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ، گویا یہ 3 مبارک ہستیاں جب سیدی آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں پہنچے، ماہرہ شریف پہنچے، سیدی آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ لوگوں کو دیکھ کر فرمایا کہ کئی دنوں سے میں تم لوگوں کا منتظر تھا. اعلیٰ حضرت نے بیعت کی، اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ مرید بننا اور ہے، اور خلیفہ بننا، اجازت مل جانا، یہ بہت آگے کی بات ہوتی ہے. مگر پہلی ہی ملاقات میں پیر و مرشد نے آپ کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا، اجازت عطا فرمائی. آپ کے پوتے جو بعد میں اعلیٰ حضرت کے مرشد ثانی بنے، حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دادا جی سے پوچھا کہ حضور آپ کا تو طریقہ یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ آتے آپ کے پاس، بہت وقت گزارتے، ریاضتیں ہوتی، اور اس کے بعد آپ ٹیسٹ کرتے، اور اس کے بعد اگر کسی کو خلافت عطا کرنی ہو تو کی جاتی، لیکن آج آپ نے پہلی ہی ملاقات میں بیعت بھی کیا اور خلافت سے بھی نواز دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تو گناہوں سے پر ہوتے ہیں، پر خطا ہوتے ہیں، اور پھر ریاضتیں کر کے پیری جو پیر سے فیض ملتا ہے اس کی برکت سے وہ اجیالے ہوتے ہیں، صاف و شفاف ہوتے ہیں، اور پھر کبھی جا کر انہیں یہ جو منصب ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. مگر رضا میرے پاس پہلے ہی سے چمکتا ہوا ستارہ بن کر آیا ہے. اسی وقت خلافت سے سرفراز فرمایا، بلکہ اپنے پوتے کو وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے. سبحان اللہ، جو آج بھی جب بھی سنتے ہیں دل جھوم اٹھتا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے ایک فکر تھی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر یہ مجھ سے سوال ہوا کہ اے آل رسول کیا لائے ہو تو میں کیا جواب دوں گا، مگر آج دل کو یہ تسلی ہے کہ میں کہہ دوں گا کہ مولا میں رضا کو لایا ہوں. مجھ سے پوچھے خدا بول آلے رسول تو لایا ہے کیا، تو پیش کر دوں گا لایا ہو احمد رضا، پیش کر دوں گا لایا ہو احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے. اس واقعے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی کیسی جھلک نظر آتی ہے کہ آقا کا وہ فرمان کہ اور بھی لوگوں نے مجھ پر اپنا مال خرچ کیا، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، مگر صدیق کا بدلہ قیامت کے دن رب عطا فرمائے گا. مجھے جو ہے وہ آج کے دور میں جب اپنے پیر و مرشد کو دیکھتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے میرے پیارے اسلام بھائی. بندہ اپنے پیر سے محبت کرے، اپنے مرشد سے محبت کرے، یہ تو مرید کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیر سے محبت کرے. مگر وہ کتنا خوش نصیب ہے شخص کہ اس کا پیر اس سے محبت کرے، اس کے پیر کا اتنا اس پر اعتماد ہو جائے کہ پیر کہے کہ میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اور آج بھی جب ہم امیر اہل سنت کی ذات میں دیکھتے ہیں مجھے رشک آتا ہے حاجی مشتاق پر، رشک آتا ہے مفتی فاروق پر، رشک آتا ہے ہمارے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم پر کہ باپا کبھی انہیں اپنا بیٹا کہتے ہیں، کبھی انہیں اپنی آنکھوں کا تارا کہتے ہیں، کبھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کتنا پیار ہے امیر اہل سنت کا ان لوگوں کے لیے. یہ خوش نصیب مریدین تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا مرید بنا دے کہ ہمارے پیر ہم سے خوش ہو جائیں، ہم سے راضی رہیں. جب ہم دنیا سے بھی جائیں تو ہمارے پیر ہم سے خوش ہوں اور پیر ہم سے بھی پیار کریں. بے شک ہمارے پیر ہم سے پیار کرتے جبھی تو اپنا مرید بنایا ہے، لیکن یہ جو خاص رشتہ ہوتا ہے پیر اور مرید کے درمیان، اعلیٰ حضرت کو کیا صدقہ ملا
کہ پیر کہتے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، پیر کہتے میں قیامت کے دن اعلیٰ حضرت کو پیش کر دوں گا. کیا مرتبہ ہے میرے رضا کا، اور کیا مرتبہ ہے ماریرہ شریف کا کہ میم مدینہ ماں رہرا کی قسمت ہے، اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کا پیر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرے رضا کا پیر ہونا، مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں. یوں تو جہاں میں پیر بہت ہے، یوں تو جہاں میں پیر بہت ہے، اے برکاتی دیوانوں پر میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں. کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں. واہ واہ، اعلیٰ حضرت نے وہ پیر خانہ کیوں چنا، کہاں سے اشارے ملے ہوں گے، کہاں یہ زمانے کا مجدد پہنچا ہوگا، اور پھر اعلیٰ حضرت کو اپنے پیر سے کیسی والہانہ محبت. یہاں یہ بھی سوچے بندہ کہ اگر کچھ بن جائے، بعض اوقات مرید جب کچھ بن جاتا ہے سمجھتا یہ سارا میرا کمال ہے. آئے ہائے، اعلیٰ حضرت نے ہر وقت اپنے پیر و مرشد کو، ہر وقت ماریرہ شریف کو، ہر وقت اپنے پیر کی آل کو جس طرح یاد رکھا دیوانگی کے ساتھ. آج ہر مرید کے لیے میسج ہے کہ دیکھو کچھ بھی بن جاؤ، یہ یاد رکھنا کہ جو کچھ آج تمہارے اندر کمال ہے یہ پیر کا صدقہ ہے. اعلیٰ حضرت تو اپنے پیر پر کیسا مان، پیر تو پیر، پیر کی آل پر کیسا مان ہے. کیا لکھتے ہیں؟ نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر ہیں وہ اچھے میاں آیا. آپ نے بات کی اعلیٰ حضرت کی پیر خانے سے محبت، وہ واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. اللہ اللہ، بارگاہ مرشد سے حکم ہوتا ہے کہ مجھے رکھوالی کے ہائے لیے ہائے ہائے، کیا واقعہ، کیا واقعہ. اللہ اللہ اللہ، دو سگ چاہیے، دو کتے چاہیے. اعلیٰ حضرت نے سنا، گھر تشریف لے گئے اور اپنے 2 شہزادوں کو لائے اور فرمایا کہ مرشد گرامی قدر، آپ نے 2 کتوں کے بارے میں حکم فرمایا تھا، یہ میرے 2 بیٹے بطور کتوں کے پیش ہیں، یہ آپ کے گھر کی رکھوالی. اب اس سے زیادہ پیر سے محبت. یہاں وہ لوگ بھی اپنے مسکنسپشن کو کلیئر کریں. ارے پیر سے محبت کرو گے تو فیض ملے گا. اس زمانے کا امام کو دیکھو کہ جب رکھوالی کے لیے کتے مانگے جا رہے ہیں تو اپنے 2 شہزادوں کو لے کے جاتے کہ حضور نہیں قبول کر لیجئے. سب کچھ اپنے پیر پر فدا کیا اور آج زمانے کے امام بن گئے، خود کتنے بڑے شیخ طریقت بنے. تو اپنے پیر سے والہانہ پیار کیجئے. دنیا میں جو آپ کے جامع شرائط پیر ہیں ان کا فیض اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے پیر سے جی اور جان کے ساتھ پیار کیجئے. شاہ علیہ رسول اللہ رحمہ کے حوالے سے آتا ہے کہ امت کے ان چند گنے چنے اولیاء میں سے تھے کہ جن کو یہ مقام حاصل تھا، سبحان اللہ، کہ پہلی ملاقات میں ہی آنے والے مرید اور سالک کے 6 کے 6 لطیفوں کو جاری فرما دیتے. واہ، مطلب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لوگ ایڑیاں رگڑتے ہیں، اللہ اللہ سالہ سال کرتے ہیں، تب جا کر ان کے وہ روحانی لطائف بیدار ہوتے ہیں. لیکن آل رسول برکاتی علیہ رحمہ وہ مرشد کامل ہیں کہ مرید پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور جو چیز سالوں کی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ایک لمحے میں عطا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت read something very interesting, that when Ala Hazrat's Pir o Murshid gave him khilafat and ijazat and those awrad and wazaif which were traveling in the silsila from person to person, as we say sina basina. ٹھیک ہے. And the impact of ruhaniyat was such that when Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu left the palace of his Pir Khana and he came into the streets, he looked like his Pir o Murshid. اللہ اللہ اللہ. So all the fakirs and the people sitting in the street, they got surprised, اللہ and with the shock, اللہ they started shouting Nara Takbir, Allahu Akbar. اللہ اللہ. And then after a while, Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu came back into his original shape and original looks. اللہ اللہ. So that was the impact. جی میں اس کو ذرا مزید تھوڑا جی ذرا کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حجرہ خاص میں اپنے مرشد گرامی کے ساتھ کچھ وقت گزارا اللہ اللہ. اور وہ بارگاہ مقدس سے جب فیض کا سیلاب بہہ کر اعلیٰ حضرت کے سینہ بے کینہ پر نازل ہوا تو اعلیٰ حضرت اور پیر و مرشد جب دونوں ہستیاں حجرہ مقدسہ سے باہر آئیں
تو لوگ یہ نہ پہچان سکے کہ ان میں سے اعلیٰ حضرت کون ہے اور پیر و مرشد کون ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد ہی کی طرح ہو چکے. جوانی کی جو صورت تھی، the young age of Sayyidi Shah Al Rasool, the people were shocked to see that how come Hazrat became so young. So that was actually Ala Hazrat. Okay, that sequence, I would like to read out the sequence. Ala Hazrat, and on top of Ala Hazrat in the chain is Sayyidi Al Rasool radiyallahu ta'ala anhu, as we discussed, and then Hazrat Sayyidina Shah Al Ahmad Achhe Miyan, and he is Achhe Miyan. He was the Achhe Miyan. And then is Hazrat Sayyid Shah Hamza, and then Hazrat Sayyid Shah Al Muhammad, and then Shah Barkatullah, and then Hazrat Sayyid Shah Barkatullah. یعنی اعلیٰ حضرت کے جو پیر صاحب تھے ان کے والد صاحب اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، ان کے والد صاحب، اور ان کے جو اب ہم نے سنا کہ پوتے تھے وہ نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. تو کیا اسپرچول خاندان ہے، مبارک خاندان ہے. ہم نے اعلیٰ حضرت مرید کیسے ہوئے یہ بھی سنا. آپ کے بہت سارے میسیجز بھی میرے پاس جمع ہیں. کوشش کرتا ہوں کہ کچھ میسیجز پڑھ کر سنا دوں. کالز بھی ہوں گی تو کالز بھی کچھ لے لیتے ہیں، پھر آئیں گے اپنے ٹاپک کی طرف. اور اب ہم اعلیٰ حضرت کے مرید ہونے کے واقعے کو تو ہم سن چکے. اعلیٰ حضرت نے مرید کیسے بنائے، اپنے سلسلے کو کس طرح دوام عطا کیا، فیضان غوث کو کس طرح دنیا میں عام کیا، انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے. مجھے جو کچھ میسیجز آئے ہیں، محمد اویس اتاری ہیں اور عقیل عباس ہیں. ہو سے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، نعت سنوا دیں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ اس کا مقطع ضرور سنوائیے گا. ٹھیک ہے جناب. محمد عارف بھائی ہیں، میں مدینے میں ہوں، پلیز مجھے اعلیٰ حضرت کی نعت سنا دے، سب سے اولا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. عارف بھائی آپ مدینہ منورہ میں ہیں، ہمارا سلام بھی بارگاہ رسالت میں عرض کیجیے، ہماری حاضری کی التجا پیش کیجیے. محمد عامر حسین ہے، میں بریلی شریف سے ہوں. واہ واہ واہ، مدینے اور بریلی سے میسج آ رہے ہیں. اور کیا چاہیے ہمیں. سبحان اللہ. آپ تو بھائی دل خوش کر دیا. ہمارے اعلیٰ حضرت کے دربار میں پہلے ہمارا سلام عرض کیجیے. مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے، بریلی کے اسلام پہ لکھتے ہیں اور مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے مدنی چینل کے ناظرین پر رحمت روحی برستی رہے. آمین. ریاض سے ہیں. سوال یہ ہے کہ پیر اور مریدی یہ کس دور سے شروع ہوئی ہے. زاہد علی صدیقی بھائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک نعت کی ریکویسٹ ہے، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. ایک اسلام بھائی ہیں، وعلیکم السلام. آپ کا سلسلہ بہت زیادہ اچھا ہے، اس سلسلے سے ہمیں اعلیٰ حضرت کے حالات زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. مجھے اعلیٰ حضرت کی ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اوکے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. طارق محمود فرام اسلام آباد. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں. کلام کی فرمائش ہے، کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. شاہد سیٹی عرب شریف سے. مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، عرب شریف سے سہیل بھائی ہیں. وعلیکم السلام. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کوئی سا بھی کلام سنا دے. شاہد اتاری فرام اسپین. جزاک اللہ. پسند کرنے کا ایسا والہانہ پیار تھا اعلیٰ حضرت کو سیدی غوث پاک سے، ضرور بتائیں گے. سید محمد عبداللہ بھائی ہیں، گجرات پنجاب سے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے. میرا نام محمد عاصم اتاری ہے، لندن سے. مجھے ناز شریف سنائیے، سونا جنگل رات اندھیری. پیارے پیارے اعلیٰ حضرت کا کلام انشاءاللہ. ماشاء اللہ. ویری بیوٹیفل سلسلہ آن دا بیوٹیفل کریکٹر آف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں اللہ عز و جل give you all endless blessings for this and give you death in the illuminated city of the مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ اتنی پیاری پیاری دعائیں دینے کا. کین یو پلیز ریسائٹ بیوٹیفل کلام آف اعلیٰ حضرت. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. بہت شکریہ آپ سب کے میسیجز کا. کالز اگر ہوں تو کچھ کالز دے دیجیے، کچھ فرمائشیں، کچھ سوال، اور پھر آئیں گے اپنے ٹاپک کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فواد ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سلسلے میں جو بیعت ہوتی ہے، یہ آپ لوگ جو بیعت کرتے ہیں غوث پاک کے سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، تو یہ اعلیٰ حضرت کے سلسلے سے بیعت ہوتی ہوئی جاتی ہے یا صرف بیعت جو ہے مطلب غوث پاک کے سلسلے میں ہو جاتی ہے؟ یہ جو شجرے کے حوالے سے جو سلسلہ ہے، یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں. بالکل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I want to talk to about the program that you have got at the moment on Madani channel, the blessing of Allah Hazrat. I would like to make salam to those people that are presenting the program. Walaikum and the assalam. program is very, very beautiful. Jazakallah. I am enjoying it every day. Basically, I sit maybe every night and listen to this program. And the person that's sitting there is our Mufti Hamdin. He is a resident of South Africa, and
I enjoy all the things he talk about Ala Hazrat, and I would request him to the Naat Khan to give me a Naat which I love very much, is Subho ho Taiba mein hua batta hai baranun ka. Subhanallah, Subhanallah. Shukran. Assalamu alaikum Walaikum wa assalam rahmatullahi wa wa barakatuh. barakatuh. Alhamdulillah, your request is already done. ہو سکتا ہے آپ کی کال دیر سے ہمیں آئی ہوگی، لیکن امید ہے آپ نے وہ کلام سن لیا ہوگا. ویسے یہ بات ہے، انہوں نے بتایا نہیں ساؤتھ افریقہ سے میں ہوں، بعد میں بتایا، لیکن یہ ایکسنٹ ٹپیکل ساؤتھ افریقہ کا ہے، بہت پہچانا جاتا ہے. made out when he started speaking. I knew that this person is from اچھا South ماشاء اللہ، Africa. ٹھیک ہے. تو یہ ساؤتھ افریقہ والوں کو پہچان لیا بھائی ہم نے. ضرور انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی اپریسیشن کا پورا دن انتظار کرتے ہیں اس سلسلے کا. آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ. اب آپ بھی دیکھیں اور لوگوں کو بھی یہ میسج اسپریڈ کریں. کنوے یور میسج ٹو آل یور فرینڈس فار دس سلسلہ. انشاءاللہ اس طرح کے سلسلے کنٹینیو رہیں گے. مفتی صاحب، یہ جو کوشچن تھا کہ کچھ شجرہ سمجھا دیجئے، بلکہ آپ اس کو ہمارے، کیونکہ وہ سوال اردو میں تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت سے مرید ہوتے ہیں یا ہم جب غوث پاک کے مرید بناتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے کیسے مرید ہوں گے؟ اصل میں یہ سلسلہ تو ہے قادریہ. ٹھیک ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بانی ہیں، اور اس سلسلے کی جو شاخ ہے یہ برکاتی شاخ ہے. شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالی سے چلی ہے، اور پھر اس میں آگے اعلیٰ حضرت آتے ہیں، اور پھر ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہوتے ہیں. تو امیر اہل سنت کی ارادت کے واسطے سے ہم اعلیٰ حضرت کے بھی مرید ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مرید ہیں. سبحان اللہ. تو ہماری یہ جو ارادت ہے اپنے سلسلے کے مرشد اول سے شروع ہوتی ہے، یعنی جیسے امیر اہل سنت سے، اور تمام مرشدوں کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہوتا ہمارا یہ ہاتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسپرچول چین اس کو کہیں گے. تو پھر تو ہم ضیائی بھی ہیں، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے. ہم الحمدللہ رضوی بھی ہیں، الحمدللہ ہم برکاتی بھی ہیں، اور یہ فیض آگے تک جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں برکت عطا فرمائے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. انہی کا فیضان لینے کے لیے ہم شجرہ پڑھتے ہیں. کبھی غور کیجئے گا 41 جو نمبر ہے وہ امیر اہل سنت کا بنتا ہے. 41واں نمبر میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا ہے. اگر اس اسپرچول چین کو دیکھیں تو 41 روزہ مدنی قافلہ کورس ہمارے یہاں ہوتا ہے. بہت ساری چیز 41 کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایک کوشچن ہوتا ہو، یہ 41 کیوں ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی کوشچن تھا. چلے آج یہ کلیئر. میں آپ کو ایک اور نسبت بتاؤں گا، آپ کو مزہ آ جائے گا. پچھلے دنوں ماشاءاللہ مدنی قافلہ کورس ہمارے مدنی اسلامیہ نے بھی کیا. تو 41 ڈیز کا مدنی قافلہ کورس کیوں ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت کا اسپرچول لسٹ میں 41 نمبر ہے، 41 نمبر ہے. اور ایک بار حاضری ہوئی مدینہ منورہ میں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے. جو باب البقی ہے، جس دروازے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضری دی جاتی ہے، اس کا نمبر بھی 41 ہے. تو امیر اہل سنت کے قدموں میں آ جائیے، انشاءاللہ وہ آقا کے قدموں میں پہنچا دیں گے. تو یہ نسبتوں کی بات ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. مفتی صاحب اب آتے اعلیٰ حضرت جو ہیں خود ایز اے شیخ طریقت، جو ہمارا ٹاپک ہے، ایز اے شیخ طریقت اعلیٰ حضرت نے کیا ایسی اسپیشل کام کیے، اپنے سلسلے کو کس طرح فروغ دیا، کس طرح لوگ مرید ہوتے تھے، اور آج بھی سلسلہ قادریہ کو جو یوں سمجھ لیجیے ایک نئی جلا آپ کے بعد بنی کہ آپ کے خلفاء نے ساری دنیا میں سلسلے کو پھیلا دیا. Actually, any silsila will grow large way or in a wide way if the head of silsila or the Shaykh Tariqat satisfies the ulama of the time. That's the secret. Because ulama of the time are the people that public listens to them, public follows them, public consider their opinion. And if they are satisfied and they go and take bayat, then it's very easy for normal people to go and take bayat on the hand of that personality. So Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu, being a great scholar of Islam, in fact when we use the word great, we feel we're not doing justice. There should have been some other word to describe the personality of Ala Hazrat radiallahu ta'ala. So at that time, every Sunni alim, his heart was
bowed down in front of Ala Hazrat radiallahu ta'ala. So if he was not murid, they would take bayat with Ala Hazrat, and if they were already murid, they would become talib. So this way, when the silsila went into the ulama, the knowledgeable fraternity, the community, in subcontinent, and not only in subcontinent, but also in other continents as well, and that actually brought too many people, people in great number. And of course, when there are more and more people coming, fauj dar fauj, then that would give growth to the silsila. And then because his murids were, many ulama, so they were then given khilafat, mean they were appointed to continue the work of Silsila Qadiriyya. And they were also, because they were trained by Ala Hazrat, they were great people themselves. People like Sadrul Afazil, people like Sadrul Sharia, people like Hazrat Maulana Shah Abdul Alim Siddiqui. These people are himself, they are so big names. So big names, and and they awliya. And when they went in different parts of the world, they brought, more and more people into the silsila, into the court of Sayyidi Ala Hazrat and Hazur Ghaus Pak. बहुत इंटरेस्टिंग तरफ ले जाने हमारे उर्दू नाज़रीन को भी शामिल रखें कि ये क्या आला हजरत के मुरीदियों में कितने बड़े बड़े के नाम हैं। सवाल ये था कि आला हजरत कैसे शेख तरीक़त है। अल्लाह अल्लाह, मैं सिर्फ नाम गिनवा देता हूँ, आप आला हजरत के मकाम का अंदाजा खुद ही फैसला कर लें। वो आला हजरत के जिनकी आगोश विलायत में खुतबे ज़मा हामिद रजा खान साहब ने परवरिश पाई हो, क्या बात है। वो आला हजरत के जिनकी आगोश आतिफत में मुस्तफ़ा रजा खान साहब जैसा कामिल वली पैदा हुआ, क्या बात है, क्या बात। वो आला हजरत के जिनके मुरीदों में सदरुस शरीयत और बदरुत तरीक़त अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा हो, वो आला हजरत के जिनके खुलाफा में सदरुल अफाजिल मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा का नाम हो, वो आला हजरत जिनके फैज़ान से अब्दुल अली मीठी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचा, वो आला हजरत के जिनके हल्का इरादत में मुहद्दिस आजम पाकिस्तान सरदार अहमद साहब आते हों, वो आला हजरत के जिनकी निगाह करम से मुहद्दिस आजम हिंद सैयद मोहम्मद कछोचवी रहमतुल्लाह ताला ने फैज़ पाया हो, क्या बात। वो आला हजरत जिनके सिलसिला तलामिज़ा में अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब जैसा जय्यद आलिम आता है, वो आला हजरत जिनके सिलसिला तलामिज़ा में मुफ्ती आजम हिंद के नायब शार बुखारी शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला जैसी शख्सियत हो। तो आप आला हजरत के खुलफा दर खुलफा, जिनके खुलफा में सय्यदी कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला कौन है भाई? यकीनन मदनी चढ़ के नाजरीन जानना, जिनको नहीं पता वो जानना चाहेंगे। असलातु सलाम में एक शेर पढ़ते हैं हम, जिसकी बाबे मजीदी में चमकी जिया। कौन सी जिया थी जो बाबे मजीदी में चमकी? ये बाबे मजीदी कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। ये जो शेर के अंदर जो किसी शायर ने लिखा, आला हजरत के किसी आशिक ने लिखा होगा, तो वो क्या लिखते हैं? जिनकी बाबे मजीदी में चमकी जिया। बाबे मजीदी ये मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजा है, और मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला का जो घरे मुबारक था वो बिल्कुल बाबे मजीदी के साथ था। और बहुत खुशी की बात और उम्मीद है कि बहुत ईमान अफरोज बात आपके लिए साबित होगी कि आज वो मकान मस्जिद नबवी शरीफ में शामिल हो चुका है। वो मकान जो है अब हमरी में देख सकते हो, वो मस्जिद नबवी शरीफ में शामिल हो चुका है, क्योंकि तौसी हुई मस्जिद नबवी शरीफ की। और मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी खुद कहाँ हैं इस वक्त भी? कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। और ये मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी वो हैं जिसके खलीफा, जिनके मुरीद हमारे अमीर अहले सुन्नत भी हैं। हमारे दादा पीर हुए मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और अमीर अहले सुन्नत कितना प्यारा शेर लिखते हैं, मेरे मुर्शिद ने गुजारे है मदीने में बरस, उनकी रहमत से 77 सब्ज गुंबद देखकर। 77 ईयर्स मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा में गुजारा। तो मदीने में भी अपना एक ऐसा खलीफा दिया कि जिसने सारे आलम में ज़िया को फैलाया। आला हज़रत के रूहानी मकाम का अंदाजा लगाएं कि जिनका मुरीद और खलीफा 77 साल तक मदीने का कुतुब रहा हो, तो खुद आला हज़रत की क्या शान होगी। और बड़ा प्यार था उनको भी आला हज़रत से। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ एक बात, जो ये नाम गिनवा रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है कि उस जमाने में जितने औलिया इकराम थे, जिनको लीडर्स कहें आप, और जो जनाब उस जमाने के सब कुछ थे इल्म और अमल के मैदान के, वो सब आला हज़रत के खलीफा और उनके मुरीदीन और उनसे फैज़ लेने वाले। नाम रह गए जी जी, बहुत नाम रह गए, बहुत से नाम। In that time there was one person,
And there was only one person who could satisfy them. Allah, Allah, Allah. I mean, people of that height, That caliber. that caliber, Allah, that Allah, knowledge, Allah, Allah, Allah. you can't satisfy them. Allah, Allah, Allah. From every angle, from knowledge, from logic, from philosophy, from knowing Allah, Quran and Hadith, Allah, Allah. and from practice point of view, how to practice Deen Islam. اب یہ جو شعر ہم نے سنا تھا نا، میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں، تو اتنے اولیاء کا مرشد ہونا، اتنے دنیا کے زمانے کے لیڈروں کا مرشد ہونا، یہ بھی سب کے بس کی بات رہی. اعلیٰ حضرت کا ہی وہ کیلیبر تھا کہ بڑے بڑے فقہا جناب زمانے کے لیڈرز وہاں آ کر اپنے سر کو خم کر دیتے. چلتے کلاموں کی طرف کچھ کلاموں کی فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں. آ کر یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہمارے اسلام بھائی نے کیا کہ اعلیٰ حضرت کو غوث پاک سے محبت کیا تھی. مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ جب سلسلہ عالیہ قادریہ کی ایسی خدمت کی اور آج بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور اتنے آپ نے خلفاء چھوڑے، پھر ان خلفاء کے خلفاء آج دنیا میں فیض پہنچا رہے، خود امیر اہل سنت کے لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں مریدین ہو چکے ہوں گے، یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. تو اعلیٰ حضرت کو غوث پاک سے محبت کیسی اور غوث پاک کا اسپیشل فیضان کیسا تھا، یہ بھی مفتی صاحب سے سنیں گے. لیکن چلتے ہیں پہلے آپ کی جو فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں ان کلاموں کی طرف. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سوینا نظر پھرتے ہیں، وہ سوینا نظر پھرتے ہیں، تیرے جو تیرے سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے سے یار پھرتے وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب ویری انٹرسٹنگ میسج ہے گاٹ. ویسے تو بہت سارے لوگ دنیا کے کئی ملکوں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، جیسے مدینہ منورہ سے، مکہ پاک سے، بریلی شریف سے الحمدللہ ہمیں میسیجز اور کالز ریسیو ہوئی. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ میسج ہے کہ ایک اسلامی بھائی ہیں محمد عاطف رضا اتاری فرام فرانس. آئی ایم گوئنگ ٹو پیرس بائی ٹرین اینڈ انجوائنگ دس سلسلہ لائیو تھرو مدنی چینل اپلیکیشن. وہ ٹرین میں ہے، یورپ میں پیرس جا رہے ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے فرمائش کی ہے مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے. یہ کلام سنوا دے جزاک اللہ خیرہ. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا. واقعی کیسا جاری ہے یہ فیضان کہ آپ ٹرین میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ ناظرین سوچنا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر
اپلیکیشنز موجود ہیں, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت سارے اپلیکیشنز موجود ہیں, ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے. مدنی چینل لائیو, آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں, ایون آپ ٹریولنگ میں ہیں, بعض اوقات ٹریولنگ میں زیادہ ٹائم ہوتا ہے, گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں یا جناب وہ ٹرین میں ہوتے ہیں, تو اگر انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے تو مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے. ساؤتھ افریقہ سے شاہد بھائی ہیں, بینونی سے, لکھتے ہیں, وی آر ریئلی انجوائنگ دس پروگرام. آئی ہیو ریسیوڈ raving feedback about this program from many Islamic brothers. Our English speaking communities are really benefiting from these programs. Now we have quality programming in a language we understand. May Allah preserve all of you. Ameen. And the question hai, Ala Hazrat is the Mujaddid of the 14th century. Is it correct to say that the Mujaddid of the time is the highest ranked wali of Allah of that time? Inshallah we'll get the answer of your question, Shahid bhai. اسی طرح اسلامی بھائی ایک اور ہیں, عمران بھائی ہیں اسپین سے. ماشاءاللہ کیا روحانی سلسلہ ہے, ایمان تازہ ہو گیا. اچھا حضور, موضوع یہی چل رہا ہے, یہ فرمائیے کہ وکیل اور خلیفہ میں کیا فرق ہے. دیٹس انٹرسٹنگ کوشچن. انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیں گے. مفتی صاحب 2 سوالوں کے جواب دے دیں, پھر چلتے ہیں اعلیٰ حضرت اور غوث پاک کا کنیکشن. Yes, that is true that Mujaddid of the time is the greatest wali. سبحان اللہ. He has the command in the spiritual world at that time, and other awliya report to him. Okay. And as far as the second question is concerned, the difference between Wakil and the Khalifa. Khalifa is deputy. Khalifa is a person who takes bayat on his hand and makes his murids. Okay. And Wakil is the person who has been authorized by certain sheikh to take bayat on his behalf. So, in fact, if we see the status, as far as the linking is concerned, the Wakil has a greater status than the Khalifa. Allah. Because Wakil is actually linking you with the higher authority. Allah, Allah, Allah. Whereas the Khalifa is linking you with himself, and then from himself he is linking you with the higher authority. So ایک فرق اور یہ بھی اس کو تھوڑا پہلے اردو میں بیان کر دیں کہ خلیفہ اور وکیل میں فرق کیا ہے. وکیل وہ ہوتا ہے کہ جو ہونے والے مرید کو اپنے مرشد کے ساتھ وابستہ کرتا ہے, وہ ایک لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے ہی بیعت لیتا ہے. وکیل وہ ہوتا ہے جو اپنے سے اوپر اپنے مرشد کے لیے بیعت لیتا ہے. تو مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو وکیل ہے, اگر دیکھا جائے تو اس کا جو مقام ہے وہ خلیفہ سے بڑھ کر ہے. اچھا. کیونکہ وکیل وہ ہے کہ جو اپنے سے نیچے والے کو اپنے سے اوپر والے کے ساتھ منسلک کرتا ہے. اور جو خلیفہ ہے وہ جس کو بھی منسلک کرتا ہے اپنے ہی ساتھ منسلک کرتا ہے. اور دوسرا فرق علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جو خلیفہ ہے اس سے سلسلہ آگے چلتا ہے, وہ آگے کسی اور کو خلیفہ بنا سکتا ہے. لیکن جو وکیل ہے اس سے سلسلہ آگے نہیں چلتا بلکہ وہیں رک جاتا ہے, وہ اپنے بعد کسی اور کو خلیفہ نہیں بنا سکتا. تو امید ہے کہ یہ فرق بھی واضح ہو گیا ہوگا. واقعی اسپرچولیٹی کی اپنی دنیا ہے, اور اعلیٰ حضرت کو کس قدر پیار تھا غوث پاک سے, یہ بھی کوشچن ہوا. یہ واقعہ ضرور اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا, لیکن پہلے مفتی صاحب سے یہ سننا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت پر غوث پاک کا کیسا فیضان تھا, کیا فرماتے ہیں؟ In fact, in spiritual domain, the masters in this field, in spirituality, they have their own departments, they have their own system of communication, sending messages, giving instructions, changing positions of awliya Allah. Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu was directly connected with Hazur Ghaus Azam radiallahu ta'ala anhu, and he used to get instructions. Like there's an incident which is reported by Khalifa of Hazur Mufti Azam Hind, Hazrat Maulana Qari Muhammad Amanat Rasool Qadri. He writes that a great wali of Allah who's known as Arif Billah, Hazrat Maulana Shah Khwaja Ahmad Hussain Sahab Naqshbandi Mujaddadi, he was instructed by Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu to go and visit Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. That you must go and pay him a visit
and your share of beneficence and faiz and barakah lies with Ala Hazrat. Allah, Allah, Allah. So he came to visit Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu on the 24th of Ramadan al-Mubarak in 1331 after Hijrah, in that year. And Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu was performing Maghrib Salat at that time. And he joined in the Jamaat. And while Ala Hazrat was in Qada Akhira, in the last sitting of namaz, he was inspired in the namaz by Hazur Ghaus-e Azam radiallahu ta'ala that Shah Khaja Ahmad Hussain Naqshbandi is there and you should give him the khilafat and the barakah and the faiz of the silsila. So as soon as Ala Hazrat radiallahu ta'ala finished the salam of the Jamaat, he called Hazrat Khaja Ahmad Hussain Sahab Naqshbandi Mujaddidi Rahmatullahi Ta'ala alayhi, and he took out his Amama Sharif and he put on his head and he gave him the khilafat and the wazaif and without asking anything, without talking. So he said, Hazrat, we have not even met yet. Allah, Allah. We did not even discuss anything, but you are showing so much interest and, with your favors you have bestowed upon me. He said, don't worry. Allah Hazrat Huzur Ghaus-e Azam radiallahu ta'ala anhu have already told me while I was in the namaz. Allah, Allah, Allah. Aisa connection tha. As such connection, this relationship, this communication. And there are other incidences that suggest that people were told Huzur Ghaus-e Azam radiallahu ta'ala anhu in this spiritual world, in their dreams, that they don't need to come so far, Baghdad Sharif to visit me. They can go to Bareilly Sharif because my representative, Imam Ahmad Raza, is there. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. وہ اگر شعر نکالے نا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. محبت کی بات ہو رہی ہے تو والہانہ پن دیکھیے. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. غوث پاک سے کس قدر والہانہ اور اس کنیکشن کی بات اعلیٰ حضرت سمجھا رہے. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس طرح اعلیٰ حضرت کو والہانہ غوث پاک رضی اللہ عنہ سے پیار تھا. بہرحال اپنے پیر سے محبت سیکھنی ہو تو در اعلیٰ حضرت سے سیکھیے. اپنے غوث سے محبت سیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت کے آستانے سے سیکھیے. اپنے آقا پر فدا ہونا ہو تو اعلیٰ حضرت کے کاشانہ اقدس پر حاضری دیجیے. یہ محبتیں سکھاتے ہیں, یہ والہانہ پیار سکھاتے ہیں اپنے مریدین سے. اپنے بزرگوں سے کس طرح پیار کیا جاتا ہے یہ اعلیٰ حضرت اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت ایز اے شیخ طریقت یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے. اور اب ہم چلتے ہیں شجرہ قادریہ کی طرف. اور اعلیٰ حضرت چونکہ پیر طریقت بھی رہے تو کیا کچھ اعلیٰ حضرت سے بھی وظائف ہمیں ملتے ہیں. کچھ وظائف کی طرف چلتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اتنی بیزی لائف کے اندر جہاں اسپرچویلٹی روحانیت کو بھی فروغ دیا, اپنے سلسلے کو فروغ دیا, پیری مریدی کا سلسلہ بھی جاری رکھا, روحانیت کے حوالے سے ہم سنتے ہیں. وہ شعر مل جائے تو وہ بتائیے گا ذرا, آپ چلیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سلسلہ عالیہ الیہ سے منسلک مریدوں کے لیے ایک بڑی عام فہم سی اور بڑی آسان سی وظیفوں کی کتاب مرتب فرمائی جس کا نام الوظیفۃ الکریمہ جو ہے اللہ, اس کا دیدار بھی کرا دیں. وہ قرار دیا گیا ماشاءاللہ. اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے. اور اس کتاب میں جو وظائف ہیں, صبح شام کے وظائف ہیں, سانپ بچھو وغیرہ سے حفاظت کے وظائف ہیں, شیطان اور اس کے لشکروں سے حفاظت کے لیے, دین ایمان جان مال بچے سب محفوظ ہوں یہ وظائف ہیں, قرض کی ادائیگی کے لیے, 5 نمازوں کے بعد کے وظائف, سوتے وقت کے وظائف. میں گزارش کروں گا کہ اسے دکھایا جائے. تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے اور مدنی چینل کے تمام ناظرین سے میری یہ گزارش ہوگی کہ پہلی فرصت میں اس کتاب کو خریدیں. اور الحمدللہ عز و جل سیدی و سندی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے
جو ہمیں پیارا سا شجرہ اطاریہ عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، اس سبحان کے اللہ۔ اندر بھی اس کتاب کے کچھ شجرے کا بھی منتخب دیدار شدہ جو وظائف ہیں وہ موجود ہیں۔ چلیں شجرے کا بھی دیدار کر لیں، اور یہ شجرہ جو ہے امیر علیہ سنت نے اپنے مریدین کو، اپنے طالبین کو عطا فرمایا ہے، تو اعلیٰ حضرت کا فیضان امیر علیہ سنت کس طرح لے کر ساری دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ شجرہ بھی تمام امیر علیہ سنت کی جو مریدین ہیں، طالبین ہیں، ان سب کو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور الوظیفۃ الکریمہ یہ بھی ہمارے مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے، ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ وظائف پوچھا کرتے ہیں کہ ہمیں وظائف بتا دیجئے، تو ایک ولی کامل کے قلم سے لکھے گئے وظائف ہیں، پڑھتے جائیے اور برکتیں لوٹتے جائیے۔ اس میں جیسے بہت ہی خوبصورت وظیفہ جسے امیر علیہ سنت نے بھی نقل فرمایا ہے، ایسا وظیفہ کہ جو پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں، اور اس دن مرے تو شہید ہو۔ شام کو اگر پڑھے تو صبح تک یہی حکم ہے، صبح کو پڑھے تو شام تک یہی حکم ہے۔ یعنی پڑھنے والا جو ہے اگر اس دن یا رات میں کسی وقت مر جاتا ہے تو اسے شہداء کی فہرست میں جو وہ جگہ عطا کی جائے گی۔ ایک ایسا وظیفہ ہے جو 3 بار پڑھتا ہے، اللہ نے چاہا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایک ایسا وظیفہ کہ جو پڑھ لے تو اس دن دین، ایمان، جان، مال، بچے اور سب محفوظ رہیں۔ اور بے شمار ایسے وظائف ہیں، جب آپ اس کتاب کو خریدیں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ تمام وظائف مل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی شجرے میں جو امیر علیہ سنت کا شجرہ ہم نے سنا، ایک جو میں نے بات کی تھی کہ اسپرچول ایک چین ہے، بزرگوں کا ایک تذکرہ ہے، وہ بزرگوں کا تذکرہ، یہ شجرہ لکھا کس نے ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، تو میرے پیارے اسلام، شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ اطاریہ، یہ 23 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے ابتدائی 18 جو اشعار ہیں، یہ آخری شعر اور آخری شعر، یعنی ٹوٹل 19 اشعار یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے۔ 19 اس میں جو اشعار ہیں، یعنی ابتدائی 18، اسٹارٹ کے 18، اور جو آخری والا شعر ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ حیات اعلیٰ حضرت جلد 3 صفحہ 54 پر لکھتے ہیں، ہم لوگ متوسلین بارگاہ رضویہ اعلیٰ حضرت کی حیات میں تو اسی طرح پڑھا کرتے تھے جیسے اعلیٰ حضرت نے نظم فرمایا، اور اس کتاب یعنی حیات اعلیٰ حضرت میں درج ہے کہ آخری شعر کا یہ مطلب لیتے تھے کہ خداوند اے اللہ عز و جل ببرکت پیر و مرشد حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب ہم لوگوں کو 6 عین، یہ بھی کتنی پیاری بات ہے، 6 عین، یعنی جو عین ہوتا ہے ہمارا عربی کا جو لفظ ہے، اس کو اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا استعمال کیا کہ 6 قسم کے عین جو ہیں اس کے لیے دعا کی۔ وہ عین کون سے ہیں؟ عز، علم، عمل، عفو، عرفاں اور عافیت عطا فرما۔ اب یہ ایک ہی شعر میں 6 عین کا ذکر کر دینا، اور اس کو جناب ان 6 خوبصورت چیزوں کو مانگ لینا، عزت بھی مانگ لینا، علم بھی مانگ لینا، عمل بھی مانگ لینا، عفو یعنی معافی بھی مانگ لینا، اللہ معاف بھی فرما دے، عرفاں بھی عطا کر دے، اور جناب عافیت بھی عطا فرمائے، یہ اعلیٰ حضرتی کا خاصہ ہے۔ بہرحال جب اعلیٰ حضرت کا 25 صفر بروز جمعہ مبارکہ 1340 ہجری میں آپ دنیا سے جب آپ نے پردہ فرمایا، تو حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جو اعلیٰ حضرت کے جانشین ہوئے، تو انہوں نے 19واں شعر انہوں نے اعلیٰ حضرت کے نام نامی کا اضافہ فرمایا، جو ہم پڑھتے ہیں، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، اور مقتے میں بجائے احمد رضا اس بے نوا بنا دیا، اور سب اس کو اس طرح پڑھنے لگے، صدقہ ان آیاں کا دے 6 عین، عز، علم و عمل، عفو، عرفاں، عافیت بے نوا کے واسطے۔ اور پھر امیر اہل سنت نے یہاں 2 شعر، جو 23 شعر ہیں اس میں امیر اہل سنت نے بھی 2 شعر لکھے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ جو ہے 23 اشعار پر مشتمل یہ پیارا پیارا شجرہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس شجرے کو انشاءاللہ عز و جل ہم اب مل کر پڑھتے ہیں۔ اپنے سلسلے کا اختتام اعلیٰ حضرت ایز اے شیخ طریقت اس مبارک شجرے پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان تمام بزرگوں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ جاننا چاہتے ہوں کہ شجرہ پڑھیں گے تو اس کے فوائد کیا ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بڑی پیاری بہار پہلے سن لیں تاکہ پھر شجرے میں مزید دل لگے، اے کاش آنسو بہ نکلیں، نہ جانے لاکھوں لوگ ہاتھ اٹھائیں، کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے، 29 رمضان المبارک 1428 ہجری کی بات ہے،
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماعی اعتکاف کے پرکیف نظارے تھے۔ نماز فجر کے بعد معتکف اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے دیدار کی برکتیں لوٹ رہے تھے۔ اعتکاف کے جدول کے مطابق شجرہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ پڑھا جانے لگا تو میں پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ سارے اسلامی بھائی مل کر پڑھ رہے تھے، میں بھی شامل ہو گیا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک آیا تو میں نے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، یکایک مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، سر کی آنکھیں کیا بند ہوئیں، میرے دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے دیکھا امیر اہل سنت کے ہمراہ شجرہ شریف پڑھنے والے تمام اسلامی بھائی سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہیں۔ ہمارے مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اپنے عشاق کو شربت دیدار پلا رہے ہیں۔ حاضرین شجرہ عالیہ کے دعائیہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور ہمارے میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے پرانوار بلند کیے ان دعائیہ اشعار پر آمین ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شجرہ عالیہ، قادریہ، عطاریہ جو ہے یہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو، کیوں مقبول نہ ہو؟ یہ کن ہستیوں کا تذکرہ ہے، یہ کن لوگوں کی باتیں ہیں، یہ کن لوگوں کے نام ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک ہمیں پہنچایا ہے، نبی پاک کی محبت کے جام گھر گھر پہنچائے ہیں، دنیا بھر میں سفر کیے، اپنے مریدین کو عشق رسول کے جام پہلائے۔ جب ان کا تذکرہ ہو تو بارگاہ مصطفیٰ سے فیض کیوں نہ جاری ہو جائے؟ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، سروں کو جھکائیں، اپنی مصیبتوں کو یاد کریں۔ ہم اس نیت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں، یہ شجرہ پڑھتے ہیں کہ یا اللہ جتنے مسلمان آج ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں سب کی پریشانیاں دور فرما، اس شجرے کی برکت سے سب کی مصیبتیں دور فرما۔ اے اللہ جو جو جس مراد کے لیے ہاتھ اٹھائے آج تیرے دربار میں حاضر ہو جائے، تجھے ان بزرگوں کا واسطہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ مولا تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، آج مدنی چینل کے تمام ناظرین کی مرادوں کو پورا فرما، ہمیں ان بزرگوں سے سچا پیار عطا فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک اور دعا میرے مولا، اس شجرے کی برکت سے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے ہماری جان چھڑا دے، امن و سکون کا ہمارے وطن اور بالخصوص ہمارے شہر کراچی کو گہوارہ بنا دے۔ اور مولا تجھے شجرے کا واسطہ ہمیں ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے دین، ہمارے ایمان، ہماری آل، ہماری اولاد سب کی حفاظت فرما۔ آئیے شامل ہو جائیں شجرے میں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقی رے علم ہدا کے سے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بغیر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق دے گنجنے دے آصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد حسن اور بو سعید سعدیزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الانبیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، بے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، طور و عرفان و علوم و حمد
حمد و حسنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بغیر ابراہیم مجھ پر نار گلزار کر بھیگ دے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو ضیاء دے روح ایمان کو جمال شازیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے تینوں دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا چل کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر الہدا کے واسطے دو جگہ میں خادم آل رسول اللہ کے حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شازیہ الدین پیر کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام عبد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا بدکار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے تھے عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت مجھ بے نفع کے واسطے عفو عرفا عافیت اس بے نفع کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان اعلیٰ حضرت، بلیسنگز آف اعلیٰ حضرت لوٹتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت ایسی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں کہ ہر سلسلے کے بعد ایسا لگتا ہے، سچی بات کہوں، اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا ہے. شکر اللہ کا بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی شخصیت کا دامن عطا فرمایا. اور پھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ سچی بات تو یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کتنے ٹاپکس پر بات کرتے ہیں، کتنا جناب مطالعہ کرتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، باقی اسلامی بھائی اپنی بات کریں گے. اعلیٰ حضرت کون تھے، کیا تھے، کیسی شخصیت تھے، میں تو نہیں جانتا تھا. یہ سارا فیضان میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ہے، جنہوں نے کروڑوں لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی پہچان کروائی. ہم شکر گزار ہیں امیر اہل سنت کے کہ جنہوں نے ہمیں دامن رضا بھی عطا فرمایا، معلومات بھی عطا فرمائی اور عشق رضا بھی عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ عاشق رضا ہمارے امیر اہل سنت پر بھی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. ایک بار سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام بزرگوں کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Countless salutations be upon the divine candle of Assembly of Guidance.